इंसान जब इस दुनिया में पहली बार बसा, जब पहली आबादी इंसानों की कायम हुई इस दुनिया में, तो उनके सामने कुछ सवाल दरपेश थे। वो सवाल उन बेसिक बुनियादी जिम्मेदारियों के हवाले से थे जो जिम्मेदारियां इंसानों को दरपेश थी। तो मर्दों और औरतों के जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, उनकी वजह से इंसानों ने ये फैसला किया कि घरों को ढूंढने का काम या घरों को बनाने के लिए जिन पत्थरों की तलाश करनी पड़ती है और पत्थरों को एक जगह जमा करके उन इमारतों को बनाया जाता है, उन घरों को बनाया जाता है जिसमें आप रह सकें, या घरों की तलाश के दौरान क्योंकि खतरा लगा है, घरों में हो सकता है कोई जानवर मौजूद हो, जब आप घरों की तलाश के लिए उनके अंदर दाखिल हो तो वो आप हमला कर दें। तो चूंकि यहाँ पर ताकत की जरूरत थी, यहाँ पर जिंदगी को खतरा लगा था, तो ये दोनों काम मर्दों के हवाले कर दिए गए। नए इंसान को दुनिया में लाने की जिम्मेदारी जो है ना, जो इतना बड़ा नोबेल काम है, ये औरतों के पास है। बायोलॉजिकली औरतें जो है ना बच्चा पैदा करती हैं, उन्हीं को खुसूसियत अल्लाह पाक ने दे रखी है। तो इसीलिए उन बच्चों की जिनको वो दुनिया में लाई है, उनकी नशोनुमा करना, उनकी परवरिश करना, ये औरतों की जिम्मेदारी है। फेमिनिस्ट नॉर्मली जो है तनकीद करती हैं, आमतौर पर तनकीद करती पाई जाती हैं, वो जिम्मेदारियां इंसानों ने अपने बायमी मशवरे से चुनी है। चूंकि एग्रीकल्चर में खतरा लाभ नहीं थे, वहां पर कोई जान का खतरा नहीं था, ताकत का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं था, इसलिए औरतें भी एग्रीकल्चर का पार्ट बनी। औरतों ने भी ज़राअत में हिस्सा लेना शुरू किया, तो वो जो फूड प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी मर्दों के पास थी वो बढ़ गई, वो औरतों के पास भी आ गई। और उसके लिए मर्दों ने एक से ज्यादा शादियां करना शुरू कर दी। पहले भी एक से ज्यादा शादी करने का तसव्वुर इकोनॉमी से ही जुड़ा था, यहाँ पर भी एक से ज्यादा शादियां करने का तसव्वुर इकोनॉमी से ही जुड़ा था। दीन इस्लाम ने जो औरतों को नकाब का पाबंद बनाया, ऐसा नहीं है। सीरियन एम्पायर में पहली बार जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आने से 3000 साल पहले जो है ना राइज कर दिया था। अब आते हैं उन एतराज़ात की तरफ जो एतराज़ात नॉर्मली एथियस्ट और फेमिनिस्ट की तरफ से इस्लाम पर लगाए जाते हैं कि मर्दों को एक से ज्यादा शादियों की इजाजत दी गई है, जबकि औरतों को ऐसी कोई इजाजत नहीं दी गई। ये सूरह निसा की 3 नंबर आयत है, जिसमें कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने जो है ना मर्दों को एक से ज़्यादा शादियां करने की इजाज़त दी गई है। अब मैं इस आयत को पढ़ता हूँ और इसके कॉन्टेक्स्ट को जो है ना मैं आपको तफसील से समझाता हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि ये अहकाम क्यों दिए गए और इसके पीछे मुहर्रिकात क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अगर तुमको इस बात का खौफ हो कि यतीम लड़कियों के बारे इंसाफ ना कर सकोगे, तो उनके सिवा जो औरतें तुमको पसंद हो, 2-2 या 3-3 या 4-4, उनसे निकाह कर लो। तब अगर आप गौर करें तो ये आयत जिस जुमले से शुरू हो रही है कि अगर तुमको इस बात पर यकीन ना हो कि तुम यतीम लड़कियों के बारे में इंसाफ कर सकोगे, तो फिर शादी कर लो अपनी पसंद की 2-2, 3-3 या 4-4 से। कुरान मजीद की ये आयत बेसिकली ग़ज़वा उहद के बाद नाजिल हुई है। ग़ज़वा उहद वो उहद है जिसमें मुसलमान हारे थे। मुसलमानों की पहले ही बहुत थोड़ी सी तादाद थी, 500-600-800 मुसलमान जो है ना टोटल मदीने में मौजूद थे उस वक्त तक, और उनमें से जो है ना इस जंग के दौरान 70 सहाबी शहीद हो गए थे और काफ़ी बड़ी तादाद में सहाबी जो है ज़ख्मी थे। अब जैसे मैंने पहले बताया कि जंगों की सूरत में जब मर्दों की बहुत बड़ी आबादी मर जाती थी, तो उस सूरत में एक इम्बैलेंस बन जाता था कि उन मर्दों के पीछे जो है ना यतीम बच्चे और उनकी बीवियां जो है ना बेवाएं रह जाती थी। तो उनको सोसाइटी में कैसे एडजस्ट किया जाए, उनका जो है ना उनको फूड शेल्टर कौन प्रोवाइड करेगा, उसके लिए जो है ना मजबूरी होती थी कि वो फिर किसी और मर्द से जो पहले से शादी है उसी से शादी कर ले, ताकि वही मर्द उसका जिम्मेदार हो जाए कि उन औरतों के लिए जो है ना फूड शेल्टर जो है प्रोवाइड करने का। बिल्कुल इसी तरीके से अब वो जो 70 सहाबी शहीद हो गए थे, उनकी जो बेवाएं, उनके बच्चे जो मौजूद थे पीछे मदीने में, उनका क्या किया जाए। तो ऐसी सूरत में अल्लाह पाक इजाज़त देता है कि अपनी पसंद की औरतों से शादी कर लो, 2-2, 3-3, 4-4, मतलब वो जो 70 बेवाएं पीछे मौजूद है ना, उनसे आपस में शादियां कर लो, ताकि वो तुम्हारे अमान में आ जाए, तुम्हारे घर में आ जाए। फिर जो पकेगा वो भी खाएंगे, तुम भी खाओगे। जो खरीदोगे कपड़ों के लिए, वो अपने बच्चों के लिए, उनके लिए भी खरीदोगे। फिर इंसाफ वाला सवाल नहीं होगा, क्योंकि एक ही छत तले सब मौजूद होंगे। इसलिए इसकी इजाज़त दी गई है। अब ये सिचुएशन पहले भी माजी में हज़ारों साल तक रही है इंसानों के साथ, कि इंसानों की मजबूरी थी कि वो एक से ज़्यादा औरतों से शादी कर लें, क्योंकि औरतें फाइनेंशियल फिगर कभी नहीं रही, औरतें इकोनॉमी का पार्ट कभी नहीं रही। औरतों के मुख्तलिफ रोल ज़रूर रहे कम्युनिटी में, लेकिन इकोनॉमी और फाइनेंस उन रोल में से नहीं था। और यही सिचुएशन उस वक्त की अरबिया में भी थी। यही सिचुएशन बाद में कभी भी पैदा हो सकती है। आज भी जो जंगें होती हैं बाकायदा दुनिया में, बहुत बड़ी बड़ी तबाहियाँ होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी तादाद में लोग मरते हैं। तो उस सूरत में अगर ऐसा इम्बैलेंस कभी भी पैदा हो जाए, या आज कोई ऐसा वायरस पैदा हो जाए जिससे एकदम से मर्दों की तादाद में आती रह जाए, फिर क्या करेंगे। तो वो इम्बैलेंस कभी भी सोसाइटी में पैदा हो सकता है। इसीलिए अल्लाह पाक ने इस हुक्म को जारी रखा, ये इजाज़त दिए रखी कि अगर कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन पैदा हो तो एक से ज़्यादा औरतों से शादी की जा सकती है। लेकिन आम हालात में इसकी आदत मत बनाना, उससे रोकने के लिए ये इस आयत के दूसरा हिस्सा जो है ना मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और अगर इस बात का अंदेशा हो कि सब औरतों से यकसा सलूक ना कर सकोगे, तो एक औरत काफ़ी है, या लौंडी जिसके तुम मालिक हो, अब इससे तुम बेइंसाफ़ी से बच जाओगे। तो आम हालात में मर्दों को इस बात से रोके रखना कि भाई एक से ज़्यादा शादियाँ मत करो, उसके लिए अल्लाह पाक ने आयत उतार दी कि अगर तुम्हें इस बात का डर हो कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे औरतों से, तो फिर एक से शादी करो। तो इसलिए जो तकवे वाला बंदा है, जो अल्लाह का डर रखता है, वो डरता रहेगा और वो एक ही औरत के साथ शादी करेगा, उसी के साथ खुश रहेगा। दुनिया के किसी मज़हब ने इस टॉपिक को एड्रेस नहीं किया, कभी किसी मज़हब ने जो है ना पाबंदी नहीं लगाई किसी मर्द पे कि इतने से ज़्यादा शादियाँ तुम नहीं कर सकते।
ایک وقت میں لوگوں نے 500 بیویاں بھی رکھی ہیں. بہت ساری مثالیں ہیں. اب میں کیا مثالیں پیش کروں, آپ لوگوں نے یقیناً سن رکھی ہوں گی مثالیں. ایک مرد کی جو ہے نا 500 بیویاں بھی تھی, حرم سرائے بنائی ہوئی تھی لوگوں نے, اس کے اندر لونڈیاں سینکڑوں کی تعداد میں رکھتے تھے. ان چیزوں سے روکنے کے لیے پہلی بار قرآن مجید وہ دنیا کی واحد آسمانی کتاب ہے جس کے اندر جو ہے نا مردوں کو پابند کیا گیا 4 شادیوں میں, کہ 4 سے زیادہ مت کرنا. اس کی وجہ یہ تم فائنینشلی جتنے مرضی اسٹرانگ ہو, جتنے مرضی ہنگامی حالات ہیں, 4 سے زیادہ کو جو ہے نا تم نہیں جو ہے کیا کہتے ہیں ان کے ساتھ انصاف کر سکتے. اس لیے ہر مرد کو صرف 4 شادیوں کی اجازت ہے ہنگامی حالات میں بھی. اب اس کے بعد دوسرا سوال, دوسرا الزام جو عورتوں کی طرف سے لگایا جاتا ہے, جو فیمنسٹ تنظیموں کی طرف سے لگایا جاتا ہے کہ بھائی عورتوں کو اختیار نہیں ہے طلاق کا. عورتیں خلا تو لے سکتی ہیں, طلاق نہیں دے سکتی جیسا مرد دے سکتا ہے. اپنی ول سے ڈائریکٹلی طلاق دے کے جو ہے نا اس میں رشتہ ختم کر دیا, عورت ایسا نہیں کر سکتی. تو اس کی کیا وجہ ہے دوستوں؟ اس کی وجہ یہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ عورتیں کبھی بھی فائنینشیل فگر نہیں رہی, کسی بھی سوسائٹی میں نہیں رہی. آج پچھلے 200 سال میں جو تبدیلی آئی ہے اس سے پہلے اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو جو اس تبدیلی کو لانے والے ہیں, جو اس تبدیلی کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں, ان کی اپنی سوسائٹیز میں بھی جو ہے نا عورتیں فائنینشیل فگر نہیں تھیں. اس کی وجہ کیا تھی وہ میں بتا چکا ہوں, اور تفصیل سے اس کی وجہ میں اگلی ایپیسوڈ میں بتاؤں گا. یہ جان لیں کہ عورتیں فائنینشیل فگر نہیں تھیں, اور مردوں کو چونکہ اللہ پاک نے حکم دے رکھا ہے کہ انہوں نے مہر ضرور ادا کرنا ہے. عورتوں کے پاس یہ اختیار ہے کہ کوئی اگر بہت امیر کبیر شخص ہے تو اس کی جائیداد کا آدھا حصہ مانگ لیں اس بات کے عوض کہ جی مجھے, اگر وہ آپ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس بات کے عوض وہ اس کی جائیداد کا آدھا حصہ ہی مانگ سکتی ہیں, آدھے سے زیادہ بھی مانگ سکتی ہیں. ایسی صورت میں چونکہ مرد لاس سائڈ میں موجود ہے, مرد نے پیسے دیے, مرد نے اپنی پراپرٹی دی ہے, مرد نے جو ہے نا اپنی کمائی بھی دولت دی ہے, تو عورت کو اگر یہ اختیار دے دیا جاتا کہ جی وہ طلاق دے کے رشتہ ختم کر سکتی ہے, تو عورتوں کو اس بات سے کون روک سکتا تھا کہ وہ ہر مہینے دوسری شادی نہ کریں. مثال کے طور پر اگر کوئی عورت بہت زیادہ خوبصورت ہے, یا سوسائٹی میں کچھ لڑکیاں جو بہت زیادہ خوبصورت ہیں, ہر مرد سوسائٹی کا چاہتا ہے ان سے شادی کرنا, تو وہ تو ہر مہینے جو ہے نا حق مہر لیتی, شادی کرتی اور طلاق دے دیتی, حق مہر لیتی, شادی کرتی, طلاق دے دیتی. یہ تو مذاق بن جاتا. اسی چیز کو روکنے کے لیے چونکہ مرد گیون سائڈ پر ہے, مرد اپنی پراپرٹی دے رہا ہے, عورتوں کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ رشتہ ختم کر سکے طلاق دے کے. ہاں ان کے پاس 4 صورتیں موجود ہیں رشتے کو ختم کرنے. پہلا کہ وہ اپنے مرد کو بولیں کہ جی میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, آپ مجھے طلاق دے دیں. وہ مرد کو اس بات پر قائل کر دیں کہ آپ مجھے طلاق دے دیں. اور مردوں کو چونکہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا, میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا پابند کیا ہے کہ تم میں سب سے بہتر اخلاق والا وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر ہے. تو مردوں کو چونکہ آرڈرز دیے گئے ہیں, مسلمان مردوں کو مستقل آرڈر دیے گئے ہیں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, تو آپ اس کو منوا سکتی ہیں کہ جی میرے لیے بھلائی یہی ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہ رہوں, آپ مجھے طلاق دے دیں. پہلا. دوسرا, وہ کسی بھی کورٹ کا رخ کر سکتی ہیں, کوئی بھی قاضی وقت ہے اس کا رخ کر سکتی ہیں, اس کو جو ہے نا یہ ریکویسٹ کر سکتی ہیں کہ جی میں اس بندے کے ساتھ نہیں رہ سکتی, آپ کائنڈلی ہماری علاقی کرا دیں. اس صورت میں اس کو اپنا کیس پٹ اپ کرنا ہوگا, جسٹیفائی کرنا ہوگا کہ وہ کیوں نہیں رہنا چاہتی, اس مرد میں ایسی کیا خرابی ہے. تیسری صورت ہے کہ وہ کسی خاندان کے سربراہ کو جو ہے نا بیچ میں ڈالے, اس سربراہ کو جو ہے اس بات پر قائل کرے کہ جی ہماری آپ علیحدگی کرا دیں, ہم نہیں رہ سکتے ساتھ. اور چوتھا, وہ کسی بھی جو ہے نا عالم کو, مفتی کو جو ہے نا انوالو کر سکتی ہے, اس سے ریکویسٹ کر سکتی ہے کہ آپ کائنڈلی ہماری خلا کرا دیں. تو وہ کسی کو بھی جو ہے نا بیچ میں آربیٹریٹر بنا کر خلا لے سکتی ہے, یا پھر وہ مرد کو قائل کر سکتی ہے کہ وہ اسے طلاق دیتے. ایسی صورت میں وہ علیحدگی اختیار کر سکتی ہے مرد کے ساتھ. اب تیسرا جو اعتراض عورتوں کی طرف سے کیا جاتا ہے وہ یہ کہ عورتوں کا وراثت میں آدھا حصہ ہے جبکہ مردوں کا پورا حصہ ہے. تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اسلام کے علاوہ, اسلام سے پہلے کی کسی بھی سوسائٹی میں, ایون کہ اسلام کے بعد بھی جتنی سوسائٹیز یورپ میں موجود تھی, رومن امپائر تھی, چائنا میں مختلف ڈائنیسٹیز موجود تھی, انڈیا میں جو ہے نا مختلف امپائرز موجود تھی, ان میں بھی عورتوں کو وراثت کا حق نہیں تھا. واحد اسلام ہے جس نے عورتوں کا وراثت میں حق رکھا ہے. آدھا کیوں رکھا ہے؟ اس کے پیچھے ایک ہی مین ریزن ہے. وہ ریزن یہ ہے کہ اسلام میں عورتوں کو کوئی بھی فائنینشیل ذمہ داری دی نہیں گئی, اور وہ اسلام نے تھوپی نہیں ہے, کوئی زبردستی نہیں کی. ایسا ہی ہمیشہ سے چلا آ رہا تھا کہ عورتوں کے ذمہ فائنینشیل ذمہ داریاں نہیں تھیں. فائنینشیل ذمہ داریاں ہمیشہ سے مردوں کو دی گئی تھیں, ان کی بایولوجیکل ڈفرینسز کی وجہ سے. تمام کے تمام جو ہے نا فائنینشیل جو ذمہ داری ہیں وہ مردوں کو دی گئی ہیں. ایون کہ شادی بھی کرنی ہے تو عورت نے تو پیسے لینے ہیں, عورت نے تو مہر لینا ہے, مردوں نے مہر دینا ہے. تو چونکہ ساری فائنینشیل ذمہ داریاں مردوں کے پاس ہیں, اس لیے وراثت میں بھی ان کو ڈبل حصہ دیا گیا. اگر فائنینشیلی ذمہ داریاں ٹوٹل مردوں کے پاس ہے اور عورتوں کو کوئی جو ہے نا کیا کہتے ہیں فائنینشیل ذمہ داری نہیں دی گئی, تو میرے خیال سے یہ جو آدھا حصہ دیا گیا یہ بھی پتہ نہیں کیوں دیا گیا. ٹھیک ہے, لیکن دیا گیا. یہ اسلام نے جو ہے نا عورتوں کو پراپر حق دیا کہ فائنینشیلی اس کو پوری طریقے سے انبرڈن کرنے کے باوجود بھی وراثت میں اس کا آدھا حق رکھا ہے.
اس کے علاوہ چوتھا جو اعتراض عورتوں کی طرف سے کیا جاتا ہے وہ یہ کہ اسلام میں مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی گواہی عادی مانی جاتی ہے۔ تو میرے دوستو ایسا بالکل نہیں ہے۔ اسلام میں قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پہ گواہی کا ذکر ہے، کہیں پر بھی مردوں کی گواہی عورتوں کے مقابلے میں ڈبل نہیں بتائی گئی، سوائے صرف ایک جگہ پہ، سورہ بقرہ کی 282 نمبر آیت، جو قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے، جس میں اللہ پاک جو ہے نا فائنینشیل میٹرز کو ڈسکس کر رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مومنوں جب تم آپس میں کسی میعاد معین کے لیے قرض کا معاملہ کرنے لگو، مطلب آپس میں کوئی قرض لینے لگو، اور اپنے میں سے 2 مردوں کو گواہ کر لیا کرو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، جن کو تم گواہ پسند کرو کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے گی تو دوسری اسے یاد دلا دے گی۔ دوستو یہ صرف اکلوتا کیس ہے جہاں پر عورتوں کی گواہی مردوں کے مقابلے میں عادی قرار دی گئی ہے، اور وہ پھر وہی والی بات کہ وہ کیس ہے فائنینشیل میٹرز کا، چونکہ دنیا میں کبھی بھی فائنینشیل میٹرز کے حوالے سے عورتیں کردار ہی نہیں رہی، ان کا رول ہی نہیں رہا، تو یہاں پر بھی جہاں فائنینشیل میٹر آیا ہے وہاں پر عورتوں کی گواہی عادی قرار دی گئی ہے کہ جس معاملے کی ان کی ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے اس معاملے میں ان کی گواہی عادی قرار دے دی گئی ہے۔ یہ اس کے پیچھے پیور لاجک ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی گواہی، اس فائنینشیل میٹرز کے علاوہ کوئی بھی گواہی ہے، اس گواہی میں عورت اور مرد برابر ہے، مردوں کی گواہی عورتوں کی گواہی کے بالکل برابر ہے۔ ایک اور سنجیدہ تنقید جو عورتوں کی طرف سے کی جاتی ہے کہ مردوں کو عورتوں کو حاکم بنایا گیا اور مردوں کو عورتوں کو مارنے تک کی اجازت ہے۔ یہ سورہ نساء کی 34 نمبر آیت آپ کے سامنے اسکرین میں موجود ہے، میں اس کو پڑھنے جا رہا ہوں۔ Men are the caretakers of women, as men have been provisioned by Allah over women and tasked with supporting them financially. And righteous women are devotedly obedient, when alone protective of what Allah has entrusted them with. And if you sense ill conduct from your women, advise them first. If they persist, do not share their beds. But if they still persist, then discipline them gently. But if they change their ways, do not be unjust to them. Surely Allah is most high, all great. یہ وہ آیت ہے جس کی وجہ سے فیمنسٹ اور ایتھیسٹ اسلام پہ تنقید کرتے ہیں، مسلمانوں پہ تنقید کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے عورتوں کو مردوں کے تابع دیا ہوا ہے اور عورتوں کو مارنے تک کی اجازت دے دی ہے مردوں کو۔ اب اس میں 2 پوائنٹ ڈسکس کرنے والے ہیں۔ پہلا، کیا واقعی عورتوں کو مردوں کے تابع دیا گیا، اور دوسرا، کیا واقعی مردوں کو اختیار دیا گیا کہ وہ عورتوں کو مار سکیں۔ تو پہلا پوائنٹ جو ہے وہ بعد میں ڈسکس کرتا ہوں، پہلے دوسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ کیا واقعی مردوں کو اختیار دیا گیا کہ وہ عورتوں کو مار سکے؟ نہیں، مردوں کو عام حالات میں بالکل اختیار نہیں ہے کہ وہ عورتوں کو ہاتھ بھی لگا سکے۔ یہاں پر جو خاص طور پہ جو ڈسکس کیا جا رہا ہے وہ ڈسکشن کی جا رہی ہے بے وفائی کے لیے، کہ نارملی جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ مردوں کو جنگوں کے لیے بھی جانا پڑتا تھا، بڑے بڑے لمبے عرصے کے لیے، مردوں کو فوڈ کی تلاش کے لیے بڑے بڑے لمبے سفر کرنے پڑتے، اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مرد جو ہے تلاش رزق کے لیے جو ہے دوسرے ملکوں میں گئے ہوئے ہوتے ہیں، دوسرے ملکوں میں باقاعدہ کئی سال کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسی صورتوں میں پیچھے جو عورتیں ہیں وہ اپنی عفت کی، اپنی عزت کی حفاظت کریں، نہ کہ وہ بے وفائی کریں۔ اس کی دلیل کے طور پر نہ کہ یہ بے وفائی والا معاملہ یہاں پر مینشن کیا گیا ہے، یہ حدیث آپ کے سامنے موجود ہے، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا ذکر کیا ہے کہ مردوں کی غیر موجودگی میں عورتیں ان کے حقوق کی نگرانی کریں، کہ جس مرد کو اس کا میاں پسند نہیں کرتا اس مرد کو اپنے گھر کی دہلیز میں نہ آنے دے۔ یہ حدیث میں آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر عورت پہ مستقل آپ کو شک ہو تو پہلے آپ اس کو منع کریں گے، زبان سے سمجھیں گے۔ اگر وہ زبان سے نہیں سمجھتی، اس کا کردار ویسا ہی رکھتا ہے، اس کا انداز وہی رہتا ہے، پھر اس صورت میں آپ اس کے ساتھ بستر اپنا بدل دیں گے، آپ اس کے ساتھ سونا بند کر دیں گے۔ یہ جیسچر ہوگا آپ کے غصے کا، آپ کی ناراضگی کا، کہ آپ کو وہ بالکل پسند نہیں آ رہا، لیکن اس جیسچر کے باوجود بھی اگر عورت اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی تو تیسری صورت ایک ہی نکل سکتی ہے، وہ یہ کہ ڈائیورس ہو جائے۔ تو اسلام نے ایک طرف تو ڈائیورس کا حق دیا ہے مرد کو، لیکن دوسری طرف یہ واحد ایسا حلال کام ہے جس کو سختی سے ناپسند کیا ہے۔ اسلام میں فیملی سسٹم کی بہت اہمیت ہے، اسلام کی تمام تعلیمات جو ہے نا فیملی سسٹم کے اوپر جو ہے نا ایمفسائز کرتی ہیں، فیملی سسٹم کو بہت اہمیت دیتی ہیں۔ تو فیملی سسٹم کو اللہ پاک ختم نہیں کرنا چاہتا ہے، اس لیے طلاق کو جو ہے نا ناپسند کیا گیا۔ تو یہاں پر تیسرے آپشن کے طور پر طلاق کو نہ لایا جائے، اس لیے آپ کو اجازت دی گئی ہے کہ تھوڑا بہت آپ سزا دے سکتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ درجنوں حدیث موجود ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ اپنی بیویوں کو ایسے مت مارو کہ اس کو تکلیف پہنچے یا پھر اس کے جسم میں نشان ہے، اور چہرے پہ تو بالکل مت مارو، بہت ہلکے سے جو ہے نا آپ مار سکتے ہیں، صرف جیسچر کے طور پہ، تاکہ آپ کی بیوی کو سنجیدگی کا اندازہ ہو جائے۔ ایز اے جیسچر کے طور پر جو ہے نا آپ مار سکتے ہیں، یہ صرف اور صرف ایک جیسچر ہوگا، ناراضگی کا جیسچر، تاکہ وہ سمجھ جائے، تاکہ وہ جو باؤنڈریز کو پوری طرح کراس کر کے بیٹھی ہوئی ان باؤنڈریز سے واپس پیچھے آ جائے۔
اور اگر وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ واپس پیچھے آ گئی ہے، اب جو ہے آپ کو اس پر اعتراض نہیں ہے، تو اس آیت کا اگلا حصہ آپ کو کلیئر بتاتا ہے کہ اللہ پاک آپ کو منع فرما دیتا ہے کہ بالکل دوبارہ ایسا کوئی رویہ آپ نے نہیں رکھنا، جیسے کہ لکھا ہوا ہے کہ بٹ اف دے چینج دیئر ویز ڈو ناٹ بی انجسٹ ٹو دیم، پھر آپ نے اس کے ساتھ اچھا رویہ اپنا برقرار رکھنا۔ تو یہ حکمت اس آیت کے پیچھے کہ تاکہ ڈائیورس سے بچایا جا سکے۔ اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف کہ کیا مردوں کو عورتوں میں حاکمیت دی گئی ہے، اور کیوں عورتوں کو فائنینشلی جو ہے نا مردوں کے تابع دیا گیا، عورتوں کو کیوں نہیں انڈیپینڈنٹ بنایا گیا، عورتوں کو کیوں نہیں اجازت دی گئی کہ وہ خود کمائیں، خود اپنا جو ہے نا خرچہ اٹھائیں، کیوں ان کو جو ہے نا مردوں کو محتاج بنایا گیا؟ تو پہلے وہ تمیز جو باندھتی تھی، وہ باندھنے کا مقصد یہی تھا آپ کو سمجھانا کہ دنیا جب سے چلی آ رہی ہے تب سے بایولوجیکل مجبوریوں کی وجہ سے فائنینشیل معاملات مردوں کے حوالے رہے ہمیشہ سے، اور مردوں کو یہ ایکسٹرا برڈن دیا گیا، یہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ اس آیت کو بھی اگر آپ غور سے پڑھیں تو اس آیت میں بھی اللہ پاک یہی فرما رہا ہے کہ مردوں کو ذمہ داری دی گئی ہے۔ مین آر دا کیئر ٹیکرز آف وومین ایز مین ہیو بین پروویژنڈ بائی اللہ اوور وومین اینڈ ٹاسکڈ ود سپورٹنگ دیم فائنینشلی۔ مردوں کو یہ ٹاسک دیا گیا، یہ مردوں کو ایک ایکسٹرا رسپانسبلٹی دی گئی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اس بات کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ مرد جو ہے نا عورتوں پہ جو قوام بنائے گئے، حاکم بنا دیے گئے، مرد کیئر ٹیکر بنائے گئے، مردوں کو ایک رسپانسبلٹی اضافی دی گئی ہے۔ اور یہ جو فیمینسٹ یا ایتھیسٹ جو ہے نا آج تنقید کرتے ہیں کہ جی عورتیں تو انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے، عورتوں کو تو انڈیپینڈنس کا حق ہونا چاہیے، عورتیں کیوں فائنینشلی جو ہے نا مردوں کے انڈر رہیں، مردوں کی طرف دیکھیں، تو میرے بھائیوں اس کے لیے ایک چھوٹی سی دلیل آپ کو دینا چاہتا ہوں، یقیناً آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ یہ کہ آج سے 200 سال پیچھے اگر آپ چلے جاتے ہیں، اس انڈسٹریل ریولوشن سے پیچھے، جب تک یہ سینیٹری پیڈز نہیں بنے تھے، عورتیں کیسے جو ہے نا ان 6-7 دن میں باہر جا سکتی تھی، کام کر سکتی تھی، عورتوں کی مجبوری تھی۔ اسی طریقے سے جب تک یہ چائلڈ کنٹرول کے جو ہے نا پلز نہیں بنی تھی، برتھ کنٹرول کی پلز نہیں بنی تھی، جب تک کانڈمز نہیں بنے تھے، جب تک یہ جو ہم وقفہ کرتے ہیں اس وقفے کے میڈیمز نہیں بنے تھے، تو کیسے کوئی کاروباری بندہ ایسی لڑکی کو جاب پہ رکھ سکتا تھا کہ جو ہر مہینے میں 6-7 دن کی چھٹی لیتی، اور اس کے بعد ہر 6 مہینے ہر سال بعد جو ہے نا وہ 9 مہینے کے لیے چھٹیوں پہ چلی جاتی، اور پھر 9 مہینے کی چھٹیوں کے بعد بھی جو ہے نا جب بچہ پیدا ہو جاتا تو پھر اس کو دودھ پلانے کی وجہ سے جو کمزوری ہوتی ہے، جو ٹائم جو ہے نا بچے کو دینا پڑتا ہے، وہ ٹائم دینے کی وجہ سے بھی چھٹیاں کرتی، پاسبل نہیں تھا۔ اور خدا کے قوانین جو ہے نا کسی خاص سرٹن ٹائم کے لیے، کسی خاص سرٹن جگہ کے لیے نہیں ہوتے، وہ انٹرنیشنلی جو ہے نا ہر انسان کو دیکھ کے بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ قانون کا مقصد یہی ہے کہ آج سے 200 سال پہلے تو یہ پاسبل نہیں تھا کہ عورتوں کو ذمہ داری دے دی جاتی کہ وہ اپنے فائنینسز خود اٹھائیں، اپنے خرچے خود اٹھائیں۔ یہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کی گئی تھی۔ عورتوں نے یہ جو آزادی حاصل کی ہے آج، یہ جو عورتوں نے خود ذمہ داری لی ہے کہ ہم کام کریں گے، وومن امپاورمنٹ کے نام پہ جو گھر سے نکلی ہیں اور خود کمانے نکلی ہیں، اپنا کیریئر بنانے نکلی ہیں، اس سے انہوں نے سوسائٹی کا کتنا نقصان کیا، اپنا کتنا نقصان کیا، اس پر ہم اگلی ویڈیو میں تفصیل سے گفتگو کریں گے۔